This is going to be an information packed program. आज चूँकि आप सुन रहे हैं an official guide for commissioned and armed forces. इसको किस तरीके से, ये कौन कौन से challenges इसमें आएंगे, किस तरीके से हम इसको overcome कर सकते हैं, ये complete guide होगी. तो to all the people out there who are listening right now, अगर आप interested हैं तो इसको बहुत गौर से सुनिएगा. अगर कोई आपका अजीज़ चाहता है कि वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस में खिदमात पेश करे तो उसके साथ ये प्रोग्राम शेयर करना ना भूलिएगा. बिल्कुल सही कहा रूबन. एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, आप पाकिस्तान आर्मी में, आप मुसल्लह फ़ौज में किस तरह शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, किस तरह आप हिस्सा बन सकते हैं इस कौम के जाबाज बेटों और बहादुर सपूतों की फहरिस्त में आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं. जिस तरह पाकिस्तान आर्मी आपको PMA में वेलकम कहती है, लेकिन उस वेलकम करने से पहले आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, ये उसी मरहलावार ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं. कल के प्रोग्राम में आपने पूरे पैनल के साथ डिस्कशन सुनी कि किस तरह हमें ख्याल आया, किस तरह ये जज्बा हमारे दिल में जागा कि हम मुसल्लह फ़ौज को ज्वाइन कर सकें, और उस जज्बे के जागने से लेकर भर्ती सेंटर जाने तक वहाँ पे किस तरह हमने जो है अप्लाई किया, किन किन मराहिल से गुजरे, जो इब्तिदाई मेडिकल होता है वो क्या होता है, इब्तिदाई जो इंटरव्यू होता है, इब्तिदाई जो टेस्ट होता है, जो हमारा इनिशियल टेस्ट होता है, वो किन किन मराहिल से गुजरने के बाद हमें ये कॉल आती है कि अब आप रिकमेंडेड हैं, अब आप ISSB जा सकते हैं. किस तरह वो कॉल लेटर आता है. लेकिन बात यह है कि हमें लेटर तो आ चुका है, अब हम इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का रुख करने लगे हैं. जब हम वहाँ पहुँचेंगे, जब हम ISSB के गेट पे पहुँचेंगे तो वो सारे मराहिल क्या होंगे जिससे हमें गुजरना होगा. आज का प्रोग्राम इंतहाई कीमती नौइयत का प्रोग्राम है. मैं ये समझता हूँ कि ये हम वतनों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज का प्रोग्राम एक तोहफे की मानद है, एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए. और इसमें जो आपको टिप्स मिलेंगी, जो आप उन्हीं लोगों को सुन सकेंगे जो लोग हो सकता है मुस्तकबिल में आपके लिए वहाँ पे जो है आपको वेलकम करें और आपके टेस्ट लें. सबसे पहले अगर हम लोग सोचते हैं कि हमने आर्म फोर्सेस में के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसको आप डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट लेकर या अपने फ़ोन में अपनी उसकी एक पिक्चर खींच के आप उसको आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पहुंच जाता है. उसके बाद हम अतर क्या करते हैं? बिल्कुल. और वो उस वेबसाइट का नाम भी बताइए जिस वेबसाइट को हम क्लिक करके उस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं, joinpakistanarmy.pk. आज के हमारे मेहमानान खुसूसी कौन कौन से हैं, किस किस का साथ रहेगा आज के प्रोग्राम में, मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवाना चाहूँगा. आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काबिल सद एहतराम ब्रिगेडियर आराफ हुसैन साहब, जो कि माशाअल्लाह सिताराए इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, और इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं ISSB के. बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया. आप आज हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट हैं. आपकी गुफ्तगू की रोशनी में इस कौम के बहुत सारे नौजवान जाबाज बेटों की फहरिस्त में शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब काबिल मोहतरम कर्नल फैसल जावेद साहब, जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट हैं ISSB के. बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया. और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं, आपने एक इस्तिलाह सुनी होगी बहुत ज़्यादा, GTO. ये GTO क्या होता है? GTO जो होता है ये ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं ISSB के. और आज के हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब काबिल मोहतरम स्क्वाड्रन लीडर अवैस मुबारक साहब. आप GTO हैं ISSB के. बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा, उसके अलावा अगर मैं दो ख़वातीन हैं आज इस पैनल पे मौजूद, और बिलखुसूस मैं आज इस प्रोग्राम के लिए इस वजह से एक्साइटेड थी क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव एक लेडी कैडेट होने का और इनका एक ख़ातून होकर फ़ौज पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालने का और अपनी सर्विसेज देने का बहुत मुख्तलिफ भी होगा. और बहुत सारी कल भी ख़वातीन सवाल कर रही थी और आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट आन बिनते खालिद कयानी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं ISSB से. उसके अलावा कैप्टन किरण शहजादी हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट अगेन हैं ISSB से. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी कि आपने सुनो FM को वक्त दिया. आई वुड क्विकली स्टार्ट फ्रॉम ब्रिगेडियर आराफ. मुझे ये बताइएगा, ये ISSB की फुल फॉर्म है क्या, और ये एंटिटी, ये इदारा करता क्या है, और किस तरीके से जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको असिस्ट करता है? अच्छा रूबा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी शामिल करना चाहूँगा. आपने बहुत अच्छा आपने सवाल किया, आपने जो ओपनिंग क्वेश्चन किया सर, ये ज़रूर बताइएगा. बल्कि मैं ये चाहूँगा यहाँ से आप आगाज़ कीजिएगा. ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसकी तारीख़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी बहुत शुक्रिया.
सबसे पहले I would like to thank you on behalf of my team. Thank you, to sir. provide us this opportunity and platform to share our thoughts and knowledge of ISSB with your listeners and our potential candidates. इसी process में हम guidelines भी share करेंगे जिससे जो candidates हैं they would perform better during their ISSB test. Now coming back to your question, ISSB basically pre-partition selection system है और partition के बाद after independence we inherited, but it has been evolved over the period as per on socio-cultural environment. Initially ISSB was established at Lahore, but in 1952 it was shifted to Kuhad. Abhi presently we have ISSB in each and every province. Okay. हमारी जो ISSB सेंटर गुजरांवाला है ये 1982 में एस्टैब्लिश हुआ है. जो ISSB सेंटर मलीर है ये 1989 में एस्टैब्लिश हुआ. ISSB सेंटर कोयटा it was established in 1999 on temporary basis. अभी ये सितंबर 2021 में परमानेंट बेसिस पे एस्टैब्लिश हुआ है. ISSB का जो सिलेक्शन सिस्टम है ये बेसिकली साइंटिफिक लाइंस के ऊपर ये बना हुआ है. हमारा जो सिस्टम है ये बेसिकली साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट पे है. Okay. जो कि बेस करता है 3 डायमेंशंस के ऊपर. 3 एवेल्युएशन मैकेनिज्म हम कहते हैं, 3 डायमेंशनल एवेल्युएशन मैकेनिज्म, जिसके अंदर डिप्टी प्रेसिडेंट डायमेंशन है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर डायमेंशन है और साइकोलॉजिस्ट डायमेंशन है. ये जो तीनों डायमेंशंस हैं ये थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्रोचेस ये पर्सनालिटी के वेरियस लेयर्स को अनफोल्ड करते हैं. सही होगा. बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. और सर मैं ये चाहूँगा, चूँकि आप हमारे इस प्रोग्राम का बड़ा अहम हिस्सा हैं, आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट ISSB हैं, आप अपने अंदाज़ में आज के पैनल को अगर थोड़ा सा मुतारिफ़ करवाएंगे, क्योंकि आपके बिल्कुल साथ मौजूद हैं कर्नल फैसल जावेद साहब जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट हैं ISSB के. इस पूरे दीगर प्लेटफॉर्म का, इनका ISSB के अंदर इन तमाम लोगों का क्या क्या रोल है, ज़रा थोड़ा सा मुतारिफ़ करवाइएगा. जी, आई वुड डू दैट. जैसा कि पहले आपने बताया कि मैं प्रेसिडेंट ISSB बेसिकली इज द कमांडर ऑफ ऑल ISSB सेंटर्स इन द कंट्री. ऑन माय राइट इज कर्नल फैसल जावेद हु इज अ डिप्टी प्रेसिडेंट. जो डिप्टी प्रेसिडेंट टर्म है ये एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली टर्म है. बेसिकली ही इज़ एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर. जो हमारी डिप्टी प्रेसिडेंट डायमेंशन होती है ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स की डायमेंशन है, बट ट्रेडिशनली इसको हम नाम देते हैं, इट इज़ नेम्ड एज डिप्टी प्रेसिडेंट. ये करते ये हैं, ये खुद अपनी तफसील में जब आगे प्रोग्राम चलेगा तो ही वुड एक्चुअली एक्सप्लेन एंड एलैबोरेट इनसाइट ऑफ द डिप्टी डायमेंशन. Exactly. ऑन हिज राइट इज़ द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर. ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर डायमेंशन जो है ये बेसिकली हमारी जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो टेस्टिंग मॉड्यूल है ये उसको डील करते हैं. ये खुद अपने आप को फिर डिटेल में पूरी GTO की जो डोमेन है उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे और उसको कैसे टेस्ट होते हैं, दे विल डू दैट. बिल्कुल सही. और साइकोलॉजिस्ट का यू हैव ऑलरेडी एक्चुअली एक्सप्लेन्ड अबाउट, और देयर रोल इज टू बेसिकली अनफोल्ड द पर्सनैलिटी थ्रू साइंटिफिकली वैलिडेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट. बिल्कुल सही. जी, इसके अलावा जी प्लीज़. अच्छा, इसके अलावा सर अगर मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये भी इंटरेस्ट होता है, अभी आपने जिस तरह बात की कि ये एक हेरिडिटरी इदारा है हमारे पास, ISSB की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप ब्रीफली हमें ज़रा इन डेप्थ बता दें तो दैट वुड बी ग्रेट. जी, बेसिकली जो ऑफिसर सिलेक्शन सिस्टम है दुनिया में 19th सेंचुरी में ये बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ है, इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है. उससे पहले आपको पता है कि जो लीडरशिप की सिलेक्शन है, जो ऑफिसर्स की सिलेक्शन है, ये बेसिकली बेस करती थी ऑन ब्लड लाइंस, ऑन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स. मेनली ये एरिस्टोक्रेटिक अप्रोच थी. वो ब्लू ब्लडेड आपने बड़ा कॉन्सेप्ट सुना होगा, सुपीरियर ब्लड लाइंस. इट वाज एक्चुअली दे वर द लीडर्स एंड दे वुड लीड द फोर्सेस. 19th सेंचुरी में एक एवोल्यूशन आई. बेसिकली द प्रूशियंस, द जर्मन्स, दे स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशनलाइज सिलेक्शन ऑफ देयर ऑफिसर्स. सेकेंड वर्ल्ड वार में 1942 the Britishers, they actually adopted the same system and they institutionalized their selection system. उसी को उन्होंने replicate किया in part in subcontinent in the form of war offer selection boards. और through these war offer selection boards ना सिर्फ वो military selection करते थे, जो civil superior services की selection थी वो भी इसी के थ्रू होती थी. Okay. तो हमने actually इसको inherit किया, but हमने inherit करने के बाद इसको evolve किया as per on socio cultural requirements.
پچھلے 75 ایئرس میں ISSB has undergone a lot of transformational phases, and at the moment we are one of the best model of the selection system. اچھا سر، ویسے تو میں کرنل فیصل جاوید صاحب کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک اور سوال جو میں ضرور کرنا چاہوں گا، اور جو کہ صرف میرا سوال نہیں ہے بلکہ میرے سے وابستہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. اگر ہم پاکستان ISSB کو کمپیئر کریں دنیا کے ان افواج کے ساتھ جو کہ دنیا کی بڑی ملٹریز کہلاتی ہیں، تو ہمارے ISSB میں اور دیگر افواج جو ISSB ٹیسٹ لیتے ہیں اس میں مشترک کیا ہے، کیا فرق ہے؟ کیا ہمارے سٹینڈرڈ بالکل ویسے ہی ہیں؟ جی، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن ایکچولی. دنیا میں جو سلیکشن ماڈلز ہیں وہ بیسیکلی اسیسمنٹ سینٹر اپروچ کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو چاہے وہ ملٹری ڈومین ہو چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ ہو، اس میں جو اسیسمنٹ ہے اس کے 3 حصے. ایک ہے کوگنیٹو میجرمنٹس، مینٹل ایبلٹی میجرمنٹس، انٹلیکٹ میجرمنٹس بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے پرسنالٹی ایویلویشن اٹ سیلف. تیسرا جو حصہ ہے وہ فزیکل اور فزیولوجیکل اسیسمنٹس ہیں. ان تینوں کمپوننٹس کو ہم اسیس کرتے ہیں تھرو 3 ڈائمینشنل ایویلویشن میکنزم. یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے، جو پوری دنیا کے جو گلوبل سسٹم ہے سلیکشنز کے وہ اسی ماڈل پہ بیس کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سائیکو ڈائنامک ماڈل ہے، یا اس کو سائیکو انالیٹیکل ماڈل بھی کہتے ہیں، پھر اس کو سائیکو میٹرک بھی کہتے ہیں، چونکہ وہ جو پورے ٹیسٹوں کی ایک بیٹری ہے وہ سائیکو میٹرک میں چلی جاتی ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے یہ بیسیکلی in line ہے with the rest of the world, and we have recently evolved it to a new level. Actually we have introduced the technology and we have updated our system. بالکل صحیح. کرنل فیصل جاوید صاحب، آپ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کے، اور یہ جو ٹرم ہے یہ بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے جب بھی پاکستان آرمی میں شمولیت کا ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں، اور جب کسی ہم سینئر سے، کسی دوست صاحب سے جس نے پہلے ٹرائی کی بھی ہو، ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ اکثر ذکر کرتے ہیں، 2-3 ذکر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈپٹی پریزیڈنٹ ISPR، ڈپٹی پریزیڈنٹ ISPR، اور خاص طور پہ GTO ISPR، یہ تذکرہ ہم اکثر سنتے ہیں. سر وہ تو میں آپ سے ضرور بات کروں گا، مجھے یہ بتائیے کہ ہم انیشیل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ISSB تک پہنچ چکے ہیں، اب کیا مرحلہ شروع ہوگا جب ہم ISSB کے گیٹ سے اندر انٹر ہوں گے؟ Right. First of all, thank you very much, Atar and Ma'am Ruba, for having us on the show. یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. اس کو ٹیک آن کرنے سے پہلے جو آپ نے جو کہا ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہمارے پاس ISSB کے گیٹ پہ پہنچتے ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو ڈپٹی پریزیڈنٹ جس کا آپ نے نام لیا، ڈپٹی پریزیڈنٹ ISSB کا، سر ان فیکٹ ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک سینئر آرم فورسز کا آفیسر ہوتا ہے، ہو از آف اے رینک آف اے لیفٹنٹ کرنل اینڈ ایکولنٹ. جب میں یہ کہتا ہوں ایکولنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں سروسز کا، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، تینوں سروسز کا ہوتا ہے. اور یہ ایک آفیسر جو ہے یہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اور اس کا کام انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ اپیئرنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ان کی جو انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بیسکلی وہ پرسنالٹی کو انفولڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں ڈسکور کر رہا ہوتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کے اندر پوٹینشیل ہے، ویدر ہی کین بی پارٹ آف دی آرم فورسز. تو یہ تو ہے بیسکلی ڈپٹی پریزیڈنٹ کا جو رول ہے، اور یہ ایک خاص ڈائمینشن ہے جس کے اندر وہ اسپیسیفکلی انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے. بالکل صحیح. نیکسٹ ہے کہ جب کینڈیڈیٹس ہمارے پاس ISSB کے گیٹ پہ رپورٹ کرتے ہیں، ان فیکٹ ان کو آلریڈی ایک کال لیٹر ایشو ہوا ہوتا ہے ISSB کی طرف سے جس کے اوپر ان کو ڈیٹ دی ہوتی ہے. اس ڈیٹ کے مطابق وی ایکسپیکٹ کہ وہ جو ہے ہمارے پاس 1200 آورس ڈے ٹائم پہ ہمارے پاس رپورٹ کر دیں. بٹ نیور دا لیس ISSB ہیز اے میکنزم. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اکراس دی لینتھ اینڈ بریڈتھ آف دا کنٹری ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، دور دراز سے بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہوتی ہے 1300 آورس تک. بٹ نیور دا لیس 1200 آورس تک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، ریسیپشن کے اندر ہمارے پاس اسٹاف موجود ہے جو ان رپورٹنگ کینڈیڈیٹس کو ویلکم کرتا ہے. ویلکم کرنے کے بعد شارٹلی ان کے وہاں پہ ڈاکیومنٹس وغیرہ چیک ہو جاتے ہیں بریفلی، فالوڈ بائی الاٹمنٹ آف چیسٹ نمبرز جو کہ تھرو آؤٹ دی نیکسٹ 4 days جو یہاں موجود ہوتے ہیں وہ ان کی آئیڈینٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو ان کے رومز الاٹ کر دیتے ہیں. رومز الاٹ کرنے کے بعد ان کو ان کے رومز میں گائیڈ کر دیا جاتا ہے. وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو فریشن اپ کرتے ہیں اینڈ دین ڈیفینیٹلی اٹس لنچ ٹائم، ان کو لنچ آفر کیا جاتا ہے. لنچ کرنے کے بعد اراؤنڈ 1400 آورس ٹو 1500 آورس کا ٹائم ہے جس میں وہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 1500 آورس آنورڈ ہم ایک سینٹرل ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرتے ہیں جس کے لیے ان کو ایک آڈیٹوریم میں گائیڈ کیا جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس ایک ریکوزٹ اسٹاف موجود ہوتا ہے جو کہ وہاں کی گائیڈ لائنز ان کو اس لحاظ سے دیتے ہیں. یہ ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے.
وہ اس کے اندر بریفلی یہ ہے کہ بایو ڈاٹا فلنگ ہوتی ہے, مختلف قسم کے فارمز دیے جاتے ہیں جن کو انہوں نے فل کرنا ہوتا ہے, اور لاسٹ ایکٹیویٹی آف دا ڈے جو ہے وہ ایک انگلش ایسے ہے جو ان سے لکھوایا جاتا ہے. اس ایکٹیویٹی کے بعد اس دن کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کلوز ہو جاتی ہیں. ہم کینڈیڈیٹس کو واپس اپنے روم میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہ جا کے وہ اپنا ڈنر کنزیوم کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ سنس آئی ایس ایس بی کی ایک بڑی ہیکٹک اور چیلنجنگ انوائرمنٹ تو ہے جس میں آپ نے مختلف قسم کے ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے, بٹ آن دا ادر سائڈ آئی ایس ایس بی نے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ بھی شیپ اپ کیا ہوا ہے ان دی فارم آف میس. گیمنگ ایرینا ہے جس کے اندر آپ کے پاس انڈور گیمز ہیں. ہمارے پاس بہت اچھا کینڈیڈیٹس کے لیے کیفے موجود ہے جہاں وہ بیٹھ سکتے ہیں اپنے لیجر ٹائم میں, اور اپنے ارد گرد کے جو ان کے اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے اور ایک دوسرے کے ساتھ لیڈ لے کے بات چیت کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا فرسٹ ڈے وچ وی کلوز. اوکے, بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی فرسٹ ڈے ہمارا بہت اچھے سے گزر گیا ہے, اب سیکنڈ ڈے آ گیا ہے, اور سیکنڈ ڈے میں ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں اگر ایک کینڈیڈیٹ جا رہا ہے اور اس کو کن چیزوں کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے؟ ایک تو آپ ہمیں رن ڈاؤن بتا دیں, دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے اسیسمنٹ کی جاتی ہے, اسیسمنٹ کرائیٹیریا ایکچولی ہے کیا آئی ایس ایس بی میں؟ جی ایکچولی جو فرسٹ ڈے جیسے آپ کو میں نے بتایا وہ کلوز ہو گیا, دیٹ واز دی ارائیول ڈے. سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ایکسکلوسیولی سائیکالوجسٹ ڈے ہے, اور اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وی اسٹارٹ ارلی ان دا مارننگ, جس کے لیے ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈلی سائیکالوجسٹ موجود ہیں جو کہ ہیں کیپٹن کرن. وہ آپ کو اس کا رن ڈاؤن دیں گی اور وہ بتائیں گی کہ وہ تمام کیا چیزیں ہیں جن کو مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے کینڈیڈیٹ کو. Okay, so moving on towards Captain Kiran, thank you so much for giving us time. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اگر بچہ آ رہا ہے آپ کے پاس, ایک کینڈیڈیٹ آ رہا ہے آپ کے پاس, تو کس طریقے سے اسیسمنٹ کی جاتی ہے؟ کون کون سے ایسپیکٹس آپ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں بفور پاسنگ اے کینڈیڈیٹ اور ریجیکٹنگ اٹ؟ تھینک یو ربا فار ہیونگ می. ایکچولی جو آپ کا کویشچن ہے اٹس a very broad question, because definitely when a candidate comes to ISSB, specifically if I talk about the role of psychologist in ISSB, the role of psychologist is basically to carry out the evaluation and assessment of a candidate. اور یہ evaluation اور assessment جو ہے یہ ہم کرتے ہیں on the basis of جو بھی ہمارے پاس evidence based techniques اور tools موجود ہیں. اور ان assessment کا مقصد basically ہوتا ہے کہ ہم ان patterns کو identify کریں جو کہ candidate کے cognitive, ایموشنل یا بیہیویئرل پیٹرنز ہو سکتے ہیں. اور اس پوری ایکٹیویٹیز, پورے پروسیجر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کینڈیڈیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں وچ از سوٹیبل فار دی انسٹیٹیوشن. تو یہ بیسکلی اوور آل پروسیجر ہے اور جو رول ہے سائیکالوجسٹ کا. اف وی ٹاک اباؤٹ کہ سائیک ڈے پہ کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی دا فرسٹ ڈے از دا سائیک ڈے وچ از پریٹی ہیکٹک day because it starts early morning, اور early morning candidates go for their breakfast. breakfast early ہوتا ہے, اس کے بعد they go to the very famous جوہر ہال جو کہ ہر آئی ایس ایس بی سینٹر میں موجود ہے. جوہر ہال جو بھی کینڈیڈیٹس ابھی تک آئی ایس ایس بی دے چکے ہیں they would be very familiar with this name. تو جوہر ہال میں دے گو اینڈ انیشلی سب سے پہلے وہاں پہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے جو کہ کینڈیڈیٹ سنتے ہیں, اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو فیملیئرائز کیا جائے اوور آل ود دا پروسیجرس آف آئی ایس ایس پی, ود دیئر ٹیسٹس, اور دا پریزیڈنٹ ایکچولی فارملی ویلکم دی کینڈیڈیٹس اوور دیر. اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کچھ چیزیں وہاں سرپرائز ہوتی ہیں, بلکہ پہلے دن جوہر ہال کے اندر جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں وہ تمام تر پروسیجر سے آگاہ کر دیتے ہیں. جی جی بالکل. پریزیڈنٹ جو ہے وہاں پہ ایڈریس, پریزیڈنٹ کا ایڈریس جو چلتا ہے اس میں مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ فیملیئرائز کر دیا جائے اوور آل کینڈیڈیٹس کو. جو یہ 4-5 دن کا جو ہمارا پروسیجر ہے 4 دن کا اور آئدر 3 days, دیٹ ڈپینڈس کہ کیا اسکیجول چل رہا ہے, اس میں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے ٹیسٹس ہوں گے, وہاں پہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی اور ان کا مقصد کیا ہے. اور یہ ایڈریس جو ہے, یہ جو ایکٹیویٹی ہے ساری یہ سنکرونائزڈ ہے. یہ سارے سینٹرز میں ہمارے جتنے بھی آئی ایس ایس بی سینٹرز ہیں اس میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ سب ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سو دیٹ وی کین مینٹین دا اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجر فار آل دی کینڈیڈیٹس ایٹ آل دی سینٹرز. بالکل صحیح. اچھا, میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ تعارف کروا چکی ہیں پہلے روبا, لیفٹنٹ آن بنت خالد کیانی, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سائیکالوجسٹ ہیں. ایک بڑا عام فہم سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ آپ کی نظر میں, آپ ایک جب کیڈٹ کو جو مستقبل میں ایک قوم کا بہادر بیٹا بننے جا رہا ہے, ایک فوجی بننے جا رہا ہے, اس کو جانچنے کے لیے
آپ کا کیا ایگزیکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے اور اس کی نفسیات کی کتنی اقسام آپ کے سامنے ہوتی ہیں جس سے آپ اس کو جانچتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اس کے اندر کیا کیا چیزیں پوری ہونی چاہیے؟ آن دا شو میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا اگر آرمڈ فورسز کے بہاف پہ میری کوئی بھی کی ہوئی بات کسی کی کامیابی کی وجہ بنے. ضرور. جیسے آپ نے سوال کیا, میجرلی جو پرسنالٹی ٹیسٹ سائیکالوجسٹ اسیسمنٹ کنڈکٹ ہوتی ہے ISSB میں, it can be categorized into projective tests and objective tests. Projective test further categorization ہے, it can be projective itself, it can be semi-projective, it can be non-projective. Non-projective کو ہی ہم objective test کہہ سکتے ہیں based on the test which is being conducted. اب جو semi-projective یا projective tests ہیں اس کی further types ہیں جو کہ ISSB میں test conduct کیے جاتے ہیں. اسٹارٹنگ فرام دی پروجیکٹیو ٹیسٹ جو کہ ISSB میں کنڈکٹ ہوئے ہیں, اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتا ہے, اس سے بھی پہلے آئی وڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے کیا ہیں فار دی فردر انڈرسٹینڈنگ آف واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. جو پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں دے ہیو این ایمبیگس اسٹیمولس. ایمبیگس اسٹیمولس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹیمولس اپیرنٹلی سیم ہوگا لیکن آل دی کینڈیڈیٹس دیٹ آر سٹنگ ان دی ہال دے وڈ ہیو اے ڈفرنٹ پرسیپشن آف دا ٹیسٹ آف دیٹ پرٹیکولر اسٹیمولس. ان کا رسپانس ٹورڈز دیٹ اسٹیمولس دیٹ وڈ ویری. اب جو پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں اس میں ہمارے پاس اٹ کین بی ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ, اٹ کین بی تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ. تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ میں ہمارے پاس کچھ پکچرز ہوتی ہیں, ایمبیگس پکچرز ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے کینڈیڈیٹ رسپانس دیتا ہے. ہی ہیز ٹو کنسٹرکٹ اے اسٹوری آن دا بیسس آف دیٹ ایمبیگس اسٹیمولس. موونگ ٹورڈس دا سیمی پروجیکٹیو ٹیسٹ, جو کہ سیمی پروجیکٹیو ٹیسٹ ISSB میں کنڈکٹ ہوتے ہیں. اٹ کین بی سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ. اس میں ہوتا کیا ہے, پروجیکٹیو ٹیسٹ میں ہمارے پاس ایک انٹائر ایمبیگس اسٹیمولس ہوتا ہے, جبکہ جو سیمی پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایز دا نیم اینڈ دا ورڈ امپلائز, ہمارے پاس ایک لیڈ گیون ہوتی ہے, ہمارے پاس ایک کلو ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام وچ اے کینڈیڈیٹ ہیز ٹو گیو اے ریسپانس. موونگ آن ٹو دی تھرڈ کیٹیگری وچ از دی آبجیکٹیو ٹیسٹ. آبجیکٹیو ٹیسٹ جیسے سائیکالوجی کی بیسک ڈیفینیشن بھی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ پیٹرن آف رسپانسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک گیون لکٹ اسکیل ہوتا ہے جس میں کینڈیڈیٹ کے پاس اس طرح سے فری ایسوسیشن کی آپ سمجھ لیں مارجن نہیں ہوتا, لیکن ہی ہیز ٹو گیو اس دی آنسر بیسڈ آن دی رسپانسز آلریڈی گیون اگینسٹ دیٹ کوسچن. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ چونکہ میں تھوڑا سا سرپرائز رکھنا چاہ رہا تھا, گروپ ٹیسٹنگ آفیسر یعنی کہ GTO اسکواڈرن لیڈر اویس مبارک ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اویس مبارک صاحب, آپ کو بھی ایک دفعہ دوبارہ باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. ہمیں تو کچھ آئیڈیا ہے یہ گروپ ٹیسٹنگ آفیسر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خود بتائیے کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داری ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہے یہ سب. Thank you very much, Athar and Ma'am Ruba, for having us here this afternoon. I would try my best کہ ہم ISSB کی کچھ چیزوں کو انفولڈ کریں اور اپنے لسنرز کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اس سے سرٹن گائیڈ لائنس ایکسٹریکٹ کریں اینڈ دے گیٹ ٹو پرفارم ویل ان دا ISSB. First of all, I'm going to give you the brief introduction of the group testing officer's dimension, that is also called GTO's dimension. Okay. GTO stands for a group testing officer, and it is always going to be an officer of the major or equivalent rank from the tri-services of the Pakistan. And if we talk about the nature of the job of a GTO, it is basically broad, but if we get to the mandate of a GTO is to assess the behavior of a candidate in group environment once he is pitched against certain other his competitors in a group environment through a series of tests. Okay. And a GTO, he has certain instruments to assess the behavior of a candidate, which are called as indoor task and outdoor task. Okay. Mainly our testing system at GTO's dimension is divided into two broad categories. Here the question arises کہ جی انڈور ٹاسک اور آؤٹ ڈور ٹاسک کیوں ہیں. تو یہاں پر میں اپنے لسنرز کو بتاتا چلوں کہ جو انڈور ٹاسک ہیں وہ مینلی ایک کینڈیڈیٹ کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں. دے فوکس آن دا مینٹل ایبلٹیز آف اے کینڈیڈیٹ. بٹ دی آؤٹ ڈور ٹاسک دے مینلی فوکس آن دا پریکٹیکل ایبلٹی آف اے کینڈیڈیٹ. آؤٹ ڈور ٹاسک کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک براڈ ملٹری ایکسرسائز کو سمولیٹ کر کے ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر ریکریٹ کیا جاتا ہے اور کینڈیڈیٹس کو اس کے اگینسٹ پچ کیا جاتا ہے, جہاں پر کینڈیڈیٹس کی جو پلاننگ ایبلٹی ہے, ان کی پریکٹیکل سینس ہے اور ججمنٹ کو ہم ٹائم کمپریسڈ انوائرمنٹ کے اندر چیک کرتے ہیں. صحیح.
اسی طرح گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن کے اندر کچھ انڈیویجول ٹاسک ہیں, کچھ لیڈر بیسڈ ٹاسک ہیں اور کچھ لیڈر لیس ٹاسک ہیں. سو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ہیز اے نمبر آف انسٹرومنٹس ٹو جج اے کینڈیڈیٹ بیسکلی. اوکے, صحیح ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ٹیسٹنگ کی نوعیت کیا ہوتی ہے, بیکاز تھوڑا اگر ہم ڈیپلی اس کو اسٹڈی کر لیں, ڈیپلی اس کو ڈسکس کر لیں کہ ٹیسٹنگ کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور یہ کن بیسس پہ ٹیسٹ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, کن بیسس پہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے, تاکہ ہم لوگ ایکچولی جو جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. پہلے تو میں چونکہ بہت ٹیکنیکلٹیز ہو گئی, اٹس اے ویری ٹیکنیکل جاب اینڈ دے آر ویری ایکسپرٹ آف دیئر فیلڈس, تو وہ میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتاؤں. آپ نے پہلا کویشچن کیا تھا کہ ہم بچے میں دیکھتے کیا ہیں اور کس بیسس پہ ہم اس کو ریکمینڈ یا نو ریکمینڈ کرتے ہیں. میں بڑے سمپل ورڈس میں, اگر سادہ ورڈس میں کہوں کہ ہم اچھا انسان اور اچھا شہری ڈھونڈتے ہیں, اور ہمارا جو پورا ٹیسٹنگ ماڈیول ہے دیٹ از ٹو فائنڈ آؤٹ اے بیلنسڈ پرسنالٹی. اور وہ بیلنس پرسنالٹی کیا ہے؟ وہ ہے دی کینڈیڈیٹ وچ ہیز اے ریکوزٹ کریکٹر, انٹیگریٹی, اس کی کمپیٹنس اور ابیلٹی ٹو اپلائی آن گراؤنڈ. یہ ہے ہمارا پورا کرکس پورے سسٹم کا. بالکل صحیح. ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ جو ہیں وہ بنے کن بیسس پہ. بالکل. ہماری پہلے بات ہوئی تھی کہ ہمارا پورا جو آئی ایس ایس پی کا سسٹم ہے وہ بیسیکلی 3 چیزوں کو کور کرتا ہے. ون از دی انٹیلیجنس, جس کو کگنیٹو بھی کہتے ہیں, جس کو مینٹل ایبلٹیز بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے پرسنالٹی اٹ سیلف, اور تیسرا ہے فزیکل سائڈ, جس کو فزیولوجیکل سائڈ بھی کہتے ہیں. اب ان تینوں ڈومینس کو مختلف طریقے سے ہم اسیس کرتے ہیں, جس کے لیے ہم نے 3 ڈائمینشنز بنائی ہوئی. اب جو ہماری سائیکالوجسٹ ڈائمینشن ہے وہ مزید آپ کو الیبوریٹ کریں گی. وہ کمبینیشن ہے انٹیلیجنس اینڈ پرسنالٹی ایویلویشن. جو ہماری ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈائمینشن ہے یہ بیسیکلی اوور آل آؤٹ لک آف پرسنالٹی ان ریلیشن ٹو دی کریکٹر, انٹیگریٹی, سوشل اسکلز, ایموشنل بیلنس, یہ ڈھونڈتے ہیں. جو ہماری جی ٹی او کی ڈائمینشن ہے یہ بیسیکلی دیکھتی ہے اس کی فزیکل اینڈ فزیولوجیکل سائڈ, یعنی اس کی لیڈرشپ ابیلٹیز ٹو ود اسٹینڈ دی پریشرز اینڈ اسٹریسز آف دی وار, آف دی ہارڈ ٹائمز. تو یہ بیسیکلی اس لیے یہ آئی ایس ایس بی 3 ڈائمینشنز میں اسٹرکچرڈ ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے, ہمارے لسنرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ پریزیڈنٹ آئی ایس ایس بی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, پہلے دن سے لے کے اس سوچ سے لے کے جب آپ نے وہ سوچ اپنے ذہن کے اندر پختہ کی کہ آپ پاکستان آرمی کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور آئی ایس ایس بی تک اور اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں, ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے بارے میں درست معلومات فراہم کرنا, درست انداز میں بتانا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جی, اس سے پہلے میں تھوڑا سا بریفلی اگر آپ کو اپرائز کر دوں کہ یہ پورا ایکچولی جو اپلائی کرنے سے لے کر ٹل ریچنگ ٹو ریسپیکٹیو اکیڈمیز یہ پروسیس ہے کیا. اس کے 3 حصے, بڑے 3 حصے ہیں. سب سے پہلے ایڈورٹائز کرتی ہیں ریسپیکٹیو سروسز, صحیح, کہ وہ جی ڈی پی یا ایئر فورس اپنی ایڈورٹائز کرتی ہے, نیوی اپنا کرتی ہے اور آرمی اپنا کرتی ہے. وہ بچہ جس میں بھی جانا چاہتا ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور رجسٹریشن کرتا ہے. اس کے بعد ان کی انیشل سلیکشن ہوتی ہے جو آپ نے کل بڑی ڈیٹیل میں جس پہ بات کی. جی بالکل. اس کے اندر ان کے اکیڈیمک ٹیسٹ بھی ہیں, انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی ہیں, فزیکل ٹیسٹ بھی ہیں اور میڈیکل ٹیسٹ بھی ہیں. جو بچے وہ پاس کرتے ہیں دین دے کم فار دی آئی ایس ایس بی, جو کہ ایک مین سلیکشن کا وہ حصہ ہے. آئی ایس ایس بی کے اندر 4 days کا ہمارا سلیکشن سسٹم ہے, جس کے اندر جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم پرسنالٹی کو ڈیٹیل انسائٹ ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہمارا کام اب دیکھیں نا, پرسنالٹی ایک بڑا وہ براڈ ٹرم ہے. اگر اس کو ہم بڑا سمپل طریقے سے سمجھیں کہ پرسنالٹی کیا ہے, پرسنالٹی وہ ہے کہ ایک بچہ وہ سوچتا کیسے ہے, وہ اس کو ریئیکٹ کیسے کرتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا کیسے ہے, یعنی اس کی سوشل سکلز کیا ہیں, اس کی ایموشنل ابیلٹیز کیا ہیں, ایموشنل اس کا بیلنس کیا ہے, اور پھر اس کے اندر لیڈرشپ ٹریٹس ہیں کہ نہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ہم نے پورا سسٹم اس طرح اسٹرکچر ہوا ہے ہمارا. صحیح. اور پھر اس کے if you allow me another thing which I would like to address here, جو بچے آئی ایس ایس بی پاس کر لیتے ہیں تو ان کے لیے ایک تیسرا مرحلہ ہے, چونکہ ہم نے شروع میں کہا کہ 3 حصے ہیں براڈلی. آئی ایس ایس بی پاس کرنے کے بعد ہم ان کا رزلٹ بھیج دیتے ہیں رسپیکٹیو سروسز پرسنل برانچز کو. وہ وہاں سے بچہ میڈیکل کرواتا ہے, جو کہ بہت ایک کمپریہنسو اور بڑا ڈیٹیل میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل کے بعد پھر ان کا فائنل میرٹ بنتا ہے, چونکہ ہو سکتا ہے آئی ایس ایس بی میں بچوں کی ریکمنڈیشن زیادہ ہوئی ہوں
اور جو اکیڈمی میں جانا ہے وہ بچے کم تعداد میں جائیں گے, تو وہ پھر جو ٹاپ کے لڑکے ہوتے ہیں میرٹ میں جو آتے ہیں دے گو ٹو دی ریسپیکٹیو اکیڈمی. تو یہ پورا جی وہ اسپیکٹرم ہے آف سلیکشن. تھینک یو. اب میں جانا چاہوں گی واپس کیپٹن کرن کے پاس. کیپٹن صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم اگر بات کر رہے ہیں پرسنالٹی کی, جیسے ابھی سر نے بات کی, مجھے بتائیے گا کہ کیا ایک تو دوبارہ سے ہم تھوڑا سا ریپیٹ اس وجہ سے بھی کریں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے لسنرز ہیں جن کو گراسپ کرنے میں پرابیبلی اگر کوئی پرابلم ہے یا اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ریپیٹیو ساری سیناریو میں سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سائیکالوجی ڈے پر جو ٹیسٹ یا اسیسمنٹ ہوتی ہے ہائی لائٹ کیجیے گا کن بیسس پہ ہوتی ہے, اور کیا جینڈر کے حوالے سے, کیونکہ فزیولوجیکلی مین اینڈ ویمن آر ڈفرینٹ, تو ان دونوں کی کو کس طریقے سے اسیس کیا جاتا ہے؟ آل رائٹ روبا, جس طرح سے میں نے کہا کہ ارلی بریک فاسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد کینڈیڈیٹس گو فار جوہر ہال, اور جہاں پہ ان کو پریزیڈنٹ کا ایڈریس دے لسن ٹو دیٹ, اور اس کے بعد ان کے فارملی جو ہمارے سائیکولوجیکل ٹیسٹس ہیں وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. دی ہول ڈے جہاں پہ ان کے ٹیسٹس ہوتے ہیں ٹیکس اراؤنڈ 4 to 5 hours, بیکاز اس میں ملٹیپل ٹیسٹس ہیں. فیو آر ایپٹیٹیوڈ بیسڈ ٹیسٹس, کچھ ان کے ریٹن ٹیسٹس ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹس ہوتے ہیں. سو the whole procedure takes around 4.5 or 5 hours broadly. اب ان ٹیسٹس کے بعد although candidate is free to go اپنے till evening, اپنے they can enjoy lunch, they can go to their rooms which are quite very comfortable, and they can have their leisure time because there are a lot of recreational opportunities are available within the premises of ISSB centers, so they can go there. جہاں تک بات ہے کہ جو اسیسمنٹ پروسیجر ہے, از اٹ دا سیم فار آل دی انڈکشنز یا فار آل دی جینڈرز اور ناٹ, تو جو ٹیسٹ کا اوور ویو ہے وہ تو لیفٹیننٹ آن آپ کو دے چکی ہیں, لیکن یہ ٹیسٹ ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ کہیں کہ ایک 5ویں کلاس کا بچہ ہے وہ 10ویں کلاس کے بچے کا پیپر دے گا تو ایسا پاسبل نہیں ہے, اور اسی طرح سے کہ اگر آپ 10th کلاس کے بچے کو 5th کلاس کے بچے کا پیپر دیں گے تو وہ اس کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ڈفرینٹ ایج گروپس کے لیے یا ڈفرینٹ ٹائپس آف انڈکشنس کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹس ہیں. پروسیجر سیم ہے, ٹیسٹ سیم ہے, لیکن جو ٹیسٹس کے کانٹینٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر لیڈی کیڈٹ کورس میں لیڈیز آ رہی ہیں تو دا کانٹینٹ آف دیئر ٹیسٹس وڈ بی ڈفرینٹ. ٹیسٹ جو میم نے بتائے وہ دے آر دا سیم ٹیسٹس, لیکن اس کے لیے کانٹینٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے جو گریجویٹ کورس کے لیے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں اور جو لانگ کورس کے لیے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں, سنس ان کا ایج کا ڈفرینس ہے, ان کی کوالیفیکیشن کا ڈفرینس ہے, سو ان کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹس ہیں. پروسیجرز آر سیم بٹ ٹیسٹس آر ڈفرینٹ. صحیح, بالکل صحیح. میں سوال سر آپ سے کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ کرنل فیصل جاوید جو کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ISSB ہیں, آج کے پروگرام کا بہت اہم حصہ ہیں. سر ASNRCs کی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, تو ابتدائی ٹیسٹ میں اگر ہم ابتدائی ٹیسٹ کی بات کریں اس میں ASNRCs میں کن دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے, تھوڑا سا اس کو بھی بتا دیجیے گا. اور ISSB میں ایک امیدوار کتنے عرصے کے بعد دوبارہ اپیئر ہو سکتا ہے اگر وہ ریجیکٹ ہو جائے تو؟ جو ASNRCs کا آپ نے جو سلیکشن سسٹم جو بیسکلی جہاں سے وہ اپیئر ہو کے آتا ہے اس کے اندر کل کے پروگرام میں بھی کافی ڈیٹیل میں جی بالکل ایک ٹیسٹنگ ماڈیول ہے, ٹیسٹنگ ماڈیول بالکل. انفیکٹ وہاں سے ہی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے جو کہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے فار اپیئرنگ ان ISSB. اس کے اندر جیسے آلریڈی بریگیڈیئر راف پریزیڈنٹ ISSB نے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر آپ کے ایکیڈیمک, آپ کے انٹیلیجنس بیس اور اس طرح کے ایک پورا ماڈیول جو ہے نا وہ ڈیزائن کر کے اس کے مطابق آپ کو اس میں جانچ پڑتال کی جاتی ہے. ڈاکیومنٹس جو ہیں ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ از اپلائنگ سو ہی ہیز ٹو برنگ along his ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس اینڈ along with that اس کی جو نیشنل ڈاکیومنٹس ہیں آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ وہ ساتھ اس کے موجود ہوتے ہیں, اور اس کے لیے پوری وہاں ٹیم موجود ہے جو اس کی اسکروٹنی کر لیتی ہے اینڈ آٹومیٹکلی دے آر اسٹریم لائنڈ فار دیئر ایپلیکیشنز ان ٹو دی ISSB. جو ہے سیکنڈلی جو اپیئرنگ کینڈیڈیٹس کا یہ آلریڈی یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے, یہ ہم سے کافی زیادہ اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے. تو ان فیکٹ وی گیو دی کینڈیڈیٹس 2 chances. اوکے, جس ایک چانس میں اف بیکاز آف اینی ریزن وہ نہیں ہو سکتا تو ISSB gives a fair chance بالکل کہ وہ سیکنڈ ٹائم بھی آ سکے. اس کی ایک ٹائم بار ہے اینڈ اٹس اراؤنڈ 120 days. اس کے بعد
ہی از اگین ایلیجیبل اور اس کے لیے وہ دوبارہ سے اپیئر ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ISSB میں اگر آپ نے کسی ایک مین اسٹریم کورس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اینڈ یو couldn't make it, تو آپ کے پاس سیکنڈ چانس جو ہے وہ نیکسٹ اسٹریم میں جو اپلیکیشنز آئیں گی اس کے لیے وہ اپلائی کرے اینڈ دین اگین ہی کین ٹرائی ہز لک, اور وہ انشاءاللہ. اچھا صحیح, مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی ٹائم فریم ہے کہ اتنے عرصے میں آپ کو ری اپیئر اگر ہونا ہے تو صرف اتنے عرصے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اوکے, بیکاز اس میں ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے. ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے. تو ایج فیکٹر کے اوپر تو بتا دیا تھا, اٹ واز جی بالکل جی. تو اس ایج فیکٹر کے اندر رہتے ہوئے وچ از دی بیسک بینچ مارک, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر وہ اپیئر ہوا اینڈ فار سم ریزن ہی گاٹ ناٹ ریکمینڈیڈ, تو جو 120 ڈیز کا بار ہے, جیسے ہی وہ 120 ڈیز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہی گیٹس اے سیکنڈ چانس, اس کے لیے وہ اپیئر ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. جی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کل بھی چونکہ ایج بریکٹ کے بارے میں بات ہوئی تو اس کو مزید تھوڑا سا کلیریفائی کر لیں, بیکاز وہ آئی تھنک دیر واز اے ڈاؤٹ. ایج جو مین اسٹریم کورسز ہیں, یعنی آرمی کا جو PMA لانگ کورس, ایئر فورس کا GDP, اسی طرح ایروناٹکس اور نیوی کے جو کمبیٹ کورسز ہیں, ان کی ایج لمٹ ہے 17 to 22 ایئرز. لیکن جو GDP ہے اس کی ایج کا صرف یہ فرق ہے کہ وہ 16 سے 21 ہے, اور باقی جو کورسز ہیں ٹیکنیکل اینڈ گریجویٹ کورسز, ان کی ایج تھوڑی بہت ویری کرتی ہے. جو آپ نے بات کی سیکنڈ اپیئرنس, وہ 120 ڈیز, جیسے کرنل فیصل نے پہلے بتایا کہ ایک کینڈیڈیٹ اگر پہلی دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہو جائے ان کیس, تو ہی کین اپلائی فار دی نیکسٹ کورس. اور وہ جو بیچ میں ڈوریشن ہے 120 ڈیز اس لیے رکھی گئی ہے کہ ایک کورس کے بعد دوسرا کورس آتا ہی اتنے گیپ کے بعد. تو یہ ایک بیسیکلی نیچرل فنومینا ہے, اس میں کوئی ایسا ڈیز کے ساتھ کنفیوژن نہیں کرنی چاہیے. کچھ ہی دیر میں آپ لوگوں کے میسیجز اور اگر آپ لوگوں کی کال پروگرام میں یہ عظیم الشان پروگرام کہ کس طرح آپ پاکستان آرمی میں شمولیت حاصل کر سکتے ہیں, اور ایک ابتدائی ٹیسٹ کے بعد, ایک انیشیل ٹیسٹ کے بعد جب آپ ISSB میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کن کن پروسیجرز کو فالو کرنا پڑتا ہے, آپ کو کس نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے ایک فوجی بنانے سے پہلے, یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں. تو آپ لوگوں کے بیش بہا کامنٹس, یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کے ڈھیر سارے سوالات میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں, اور میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگ جتنے بھی سوالات آج کے ہمارے اس پینل سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان سارے سوالوں کو آج کے پروگرام کا حصہ بنایا جائے. میں بڑھنا چاہوں گا کرنل فیصل جاوید صاحب آپ کی جانب, اور آپ سے میں سوال کو دوبارہ آغاز کرنا چاہوں گا. آپ چونکہ آپ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں ISSB کے, سر وہ کون سی ایسی بنیادیں ہیں, وہ کون سی ایسی بیسس ہیں جن کے اوپر آپ ایک کینڈیڈیٹ کو پاس کرتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ تھوڑی سی گائیڈ لائن بھی دیجیے گا پلیز. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. انفیکٹ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی ڈپٹی ڈائمینشن کو, جو کہ بیسکلی میں نے پہلے ذکر کیا تھا انٹرویوئنگ آفیسر ہوتا ہے. بالکل صحیح. انفیکٹ انٹرویو کو بیسکلی میری ڈائمینشن اسٹرکچرڈ کیسے ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ لیفٹنٹ کرنل اینڈ ایکول رینک کا جو ہے وہ آفیسر انٹرویوئنگ آفیسر ہوتا ہے, اور اس کا پرائمریلی کام یہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن کر کے اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. اب یہ جو آفیسر ہے اس کے پاس سفیشینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان ٹرمز آف ہز سروس, کنڈیشنز جو اس نے دیکھی ہوتی ہیں, اینڈ ایز ویل ایز ہیومن نیچر. ان دونوں کی کمبینیشن کر کے ایک ایکسپرٹ سلیکٹر کو جب ہم ٹریننگ دے دیتے ہیں, دین ہی بیکمس پروفیشنل انف ٹو کیری آؤٹ اینڈ کنڈکٹ دی انٹرویو. اب انٹرویو جو ہے اٹ از این ایکٹیویٹی وچ از بیسکلی 20 to 30 منٹس, جس کو میں فردر آگے الیبوریٹ کروں گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ان فیکٹ کچھ انسٹرومنٹس میجرمنٹ کے جو آلریڈی جس طرح ہم نے بات چیت کی تھی ان کو امپلوائے کرتا ہے تھرو اے ویری کمپریہنسو اینڈ ڈیلیبریٹ پروسیجر ہوتا ہے, جس کے اندر کچھ کمپوننٹس وہ اپنے پاس اس کے موجود ہوتے ہیں جو اس کی کٹی میں موجود ہوتے ہیں. صحیح. سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو ارائیول ڈے کے اوپر بتایا تھا کہ انگلش ایسے ہے. وہ انگلش ایسے ان فیکٹ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس آ کے اکوپ ہو جاتا ہے, جو کہ اس کا ریٹن ایکسپریشن ہے. یہاں پہ بلکہ میں مینشن بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک جو ہیومن پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ایسیس ہو ہی نہیں سکتی, گیج ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کریں گے. تو جو ایکسپریشن ہوتا ہے, جو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ آئیدر ریٹن ہوتا ہے یا وہ وربل سے ہوتا ہے. تو ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس جو ریٹن ایکسپریشن ہے جس سے اس نے اپنی لرننگ ایبیلٹیز کو وائٹلی بتایا ہوتا ہے, وہ ایسے کی صورت میں ہمارے پاس انگلش کا آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بایو ڈیٹا آپ کو یاد ہو, میں نے ارائیول ڈے پہ آپ کو بتایا تھا, وہ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہم اس کی بھی انٹرپریٹیشن اور اس کی انالیسس بھی کرتے ہیں. اینڈ لاسٹ از دی میوچل ڈسکشن, جس کو میں آگے فردر الیبوریٹ کروں گا. وہ بھی ایک ہمارے پاس ایک کمپوننٹ اویلیبل ہے.
اس کی بیس پہ یہ 3 چیزیں ہونے کے بعد دین فارملی وی موو ٹورڈز فیس ٹو فیس انٹریکشن, جس کے اندر ہم اس کینڈیڈیٹ کو سنگل طور پہ جو ہے انٹرویو کرتے ہیں. بالکل. ناؤ انٹرویو بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ انٹرویو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو گلوبلی ہر آرگنائزیشن میں یہ ایک بڑا پرانا اسپیکٹ ہے جو کہ بہت ریلائبل ٹول ہے ٹو اسیس اینی ہیومن پرسن ہو ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ ٹو بی امپلائڈ ان اینی کائنڈ آف این آرگنائزیشن. تو یہ بڑا وائڈ رینجنگ انٹرویوز ہوتے ہیں, اور ہمارا بھی انٹرویو ہمارے لحاظ سے ہم نے اس کو کنفیگر کیا ہوا ہے ISSB کے لحاظ سے. تو یہاں پہ یہ پرسنالٹی بیسڈ ہوتا ہے جس کے اندر انٹرویور جو ہے وہ سیمی اسٹرکچرڈ میتھڈالوجی اڈاپٹ کرتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. فیس ٹو فیس انٹریکشن سے پہلے ہم ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی کینڈیڈیٹس کے ساتھ کراتے ہیں, اے گروپ آف 10 کینڈیڈیٹس وچ سٹ ڈاؤن ان اے روم. وہ ایک روم ہوتا ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں. فرسٹ آف آل ان کے ساتھ ہم ایز آؤٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ جب بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نروس بھی ہوتے ہیں, تو نروس ہونے کا ایک نیچرل فینومنا ہے. اس نروسنس کو ہم نے دور کرنا ہے, تو وہ طریقہ یہی ہے کہ وہ آپ کے پاس ایکسلنس ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے پرسنالٹی کو گروم کرنے میں اس کو کیا ہے, ایکسپرٹ ہوئے ہیں. تو جتنی جلدی آپ اس کو اوور کم کر جاتے ہیں اتنی جلدی آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اینڈ ونس یو گیٹ کمفرٹیبل تو آپ ایکسپریس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان دا سیم وے وہاں پہ ہم پہلے آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ لیول ڈیولپ کرتے ہیں. دین وی گیو دیم 2 ٹاپکس, ایک انگلش میں ایک اردو میں. یہ بڑی ڈیلیبریٹ ایکسرسائز ہوتی ہے, اور ٹاپکس وائڈ رینجنگ ٹاپکس ہوتے ہیں اور اسی ایج بریکٹ کے مطابق ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ لاسٹ فار اراؤنڈ 45 منٹس ٹو 1 آور. اور اس کے اندر تمام کینڈیڈیٹس جو وہاں پہ گروپ کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کے بارے میں ایکسپریس کریں ان انڈیویجول کیپیسٹی ایز ویل ایز ان دی گروپ فارم. بالکل صحیح. کرنل فیصل جاوید صاحب, اسی کے ساتھ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اور بنتا ہے جو اکثر لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے. وہ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت بہت اچھی ہے, آپ کے اکیڈمکس بہت اچھے ہیں, آپ تھرو آؤٹ ٹاپر رہ کر آئے ہیں, اس کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ پلک جھپکنے میں ISSB کلیئر کر لے یا کسی بات پہ ریجیکٹ ہو جائے؟ اینڈ آلسو ایڈنگ ٹو دیٹ, کیا کوئی پرسنٹیج ہے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اکیڈیمک آپ کا ریکارڈ بھی دیکھا جاتا ہے, اس کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے, کیا پرسنٹیج میں یہ آپ کے ٹیسٹ ان کی پرسنٹیج انکلوڈ ہوتی ہے اوور آل؟ عام سوال یہی ہے, مطلب آپ کی تعلیمی قابلیت بہت اچھی رہی, آپ نے مڈل سے لے کے FSC تک ٹاپر رہے آپ. ٹھیک جی, یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور یہ ایک قسم کی میتھ بھی ہو سکتی ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ان فیکٹ اٹ از اے پیکیج. پیکیج میں بات ہوتی ہے. ابھی اگر آپ مجھ سے ایز اے ڈپٹی پریزیڈنٹ پوچھتے ہیں کہ میں نے انٹرویو کرنا ہے, سو فار دیٹ میٹر اس کی جو ہے انٹلیکچوئل جو فیکلٹیز ہیں وہ اس نے ڈیولپ کی ہیں تھرو ایجوکیشنل پروسیس. وہ لے کے آ رہا ہے, وہ چاہے اس نے ڈسپلے کی ہوئی ہے مارکس کی صورت میں, اینڈ دین ہی ہیز دیٹ ایبلٹی ٹو ایکسپریس دیم اور ناٹ. یہ ایک چینل ہے. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی پرسنالٹی کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کی جو سوشل پریفرنسز ہیں, اس کی جو ایموشنل میک اپ ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر پوٹینشیل لیڈرشپ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں, تو یہ پوری کی پوری چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از ناٹ اونلی ون ایسپیکٹ آن وچ وی آر فوکسنگ, سو اٹس اے کمپلیٹ پیکیج جس کو اندر ہم ہر ایلیمنٹ کو ٹیپ کرتے ہیں, اوور آل پھر اس کو اسیس کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ملا کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر دیٹ بوائے ہیز دی کیپیبلٹی ٹو شولڈر دوز رسپانسبلٹیز ان دی فیوچر. ڈپٹی پریزیڈنٹ سے ایک سوال اور بنتا ہے معذرت کے ساتھ, یہ میں ضرور کرنا چاہوں گا, یہ میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو کوئی بھی کسی کے بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے. ڈپٹی پریزیڈنٹ ایک بہت بڑا فیصلہ لے رہا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے بارے میں, اس کے فیصلے کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. جی بالکل, اس کے بارے میں اس طرح ہے کہ وہ ہم آپ کو سبسیکوینٹلی بھی بتائیں گے. جی پلیز. جیسے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ اٹ از ون آف دی ڈائمینشن, یہ انڈیویجولی اپنے لیول پہ اسیس کینڈیڈیٹ کو کر رہا ہے, سائڈ بائی سائڈ وہ باقی 2 ڈائمینشنز میں بھی ایکولی اسیس ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹلی. تو وہ ہوتا جا رہا ہے. اور جو آپ کا سوال ہے یہ میں آپ کو بعد میں اس کا جواب دوں گا, وچ از ویری امپورٹنٹ ونس وی کنیکٹ دوز ڈاٹس. جی پلیز پلیز. تو لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, انٹرویو میں یہی ہے کہ دا ورڈ آف ایڈوائز ٹو دا کینڈیڈیٹ از فرسٹ, آپ نے انگلش ایسے کی بات ہوئی ہے, دیکھیں آپ یو ہیو ٹو انسٹل دی ہیبٹس آف لرننگ, آپ کریں گے لرن کریں گے, آپ کے اندر انکویزیٹو ہے کہ آپ سیکھ کر سکیں نالج, سو یو آر بیسکلی انہینسنگ یور ڈیٹا بیس. جب آپ کے پاس ڈیٹا بیس آ گیا آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں, آپ اس کو وربلی ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے کہ انٹرویو ان فیکٹ ورڈ آف ایڈوائز از کہ
آپ ہیو اے بلڈ ٹرسٹ ان یور سیلف. آپ جتنا بھی زیادہ بریف کر بھی لیں گے, آپ نے بہت ساری گائیڈنس بھی لے لی ہوگی, بٹ ان فیکٹ یو نو یور سیلف دی بیسٹ. تو ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے ہاؤ یو نیڈ ٹو کنڈکٹ یور سیلف. آپ جتنا زیادہ اپنی پرسنالٹی کو اوپن کریں گے, جتنا زیادہ آپ کینڈیڈلی ایکسپریس کریں گے, اتنا زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا, جس کے اندر انٹرویور اور انٹرویوئی یہ دونوں ایک اچھی اپنی ریپو بنا لیں گے اور اس پہ بات چیت ہو جائے گی. یہاں ایک چیز اور کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جتنی بھی یہ لینتھ آف انٹرویو ہے یہ ویری کرتا ہے. اٹ از ہاؤ کوئکلی بوتھ دی انٹرویور اینڈ دی انٹرویوئی دے گیٹ ان ٹو کنیکشن ود ایچ ادر, اور جتنی دیر میں وہ بات چیت کرتے ہیں وہ اس کی بیس پہ جو ہے نا وہ اسیس ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی ہم اس کی بیس پہ اپنی جو ہے نا وہ اسیسمنٹ کر دیتے ہیں. بالکل اوکے, ناؤ موونگ آن ٹوورڈز اسکواڈرن لیڈر اویس مبارک صاحب. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی ہم نے سر سے سوال کیا کہ کن بیسس پر آپ سلیکٹ یا ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ پر, اینڈ آلسو جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں وہ جی ٹی او کو لے کر بڑا ایک ان کے ذہن میں خوف ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ اوور کم کر سکتا ہے, اینڈ along سائڈ کس طریقے سے کس پریپریشن کے ساتھ اس کو اس ٹیسٹ کے لیے جانا چاہیے. تھینک یو میم. میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ جی ٹی او کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں اس کو سلولی اینڈ گریجولی میں انفولڈ کروں, تاکہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کے مطابق اس کے بارے میں پریپریشن کریں. ابھی تک ہم لوگوں نے یہاں پر ایک چیز اسٹیبلش کر لی ہے کہ آئی ایس ایس بی کا جو ایک اسٹینڈرڈ سلیکشن سائیکل ہے اٹ اسپینز اوور اے پیریڈ آف 4 days. And out of these 4 days, a candidate spends maximum of his time with the group testing officers dimension, thus GTO's dimension. شاید یہ مت اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ کینڈیڈیٹ اپنا بہت زیادہ وقت جی ٹی او کے ساتھ گزارتا ہے, تو وہ اس کو جی ٹی او شاید ایک مین پارٹ آئی سی ایس بی کا لگتا ہے, مگر نہیں. آئی سی ایس بی کے جو تینوں پلرس ہیں, سائیکالوجسٹ, ڈپٹی ڈائمینشن اینڈ دا جی ٹی اوز ڈائمینشن, دے ہیو ویری امپورٹنٹ رولس ٹو پلے ان دا سلیکشن آف اے کینڈیڈیٹ. تو my sequence would be I would like to take you along through all the GTOs test one by one. میں آپ کو ان کا کنڈکٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم ایک کینڈیڈیٹ کے اندر کیا چیزیں پرکھ رہے ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کے اندر. سو دا جی ٹی او ڈے اسٹارٹ آن دا سیکنڈ ڈے آف آئی سی ایس بی آفٹر سائیکالوجسٹ ڈے. جی ٹی او کا دن اعلی صبح شروع ہوتا ہے. اسی طرح جوہر ہال, دا فیمس جوہر ہال کے اندر بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے, اور ان کی تعداد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, ان کو فردر گروپس کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے, اور ہر گروپ کو ایک گروپ ٹیسٹنگ آفیسر کو الاٹ کر دیا جاتا ہے. ہر گروپ ٹیسٹنگ آفیسر اپنے گروپ کو لے کر گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن کی طرف لے جاتے ہیں, جہاں پہ ان کو ایک ماڈل روم کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے. یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ گروپ ٹیسٹنگ آفیسرز ڈائمینشن ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کا بلڈنگ ہے, جہاں پہ ہم نے کیونکہ ہمیں آئی سی ایس بی میں اس چیز کا ادراک ہے کہ ہماری نئی جنریشن گیجٹس کو اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت زیادہ رسپانسو ہے, تو ہم نے وہاں پہ انٹریکٹیو اسمارٹ اسکرینس اور ایک کمفرٹیبل کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے, جہاں پر وہ اپنے گیون ٹیسٹ کے اوپر کمپلیٹلی فوکس کر سکیں. سو فرسٹ آف آل ونس وی سٹ ان ٹو دا ماڈل روم, جیسے کہ سر نے پہلے کور کیا, جو بچہ نیا آتا ہے اس کے اندر ٹیسٹ انگزائٹیز ہوتی ہیں, اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, تو ہم سب سے پہلے اس کے ساتھ ایک غیر رسمی گفتگو, ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ انٹروڈکشن کرتے ہیں, سو دیٹ وی بریک دا آئس, تاکہ وہ بچہ کمفرٹیبل ہو جائے انوائرمنٹ کے ساتھ, اینڈ ہی از ایبل ٹو گیو ہز بیسٹ فار دا ٹیسٹ. اوکے, جو پہلا ٹیسٹ آتا ہے آئی گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن میں, اٹ از کالڈ پبلک اسپیکنگ. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے ٹاسک 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں, انڈور ٹاسک اینڈ آؤٹ ڈور ٹاسک. جو انڈور ٹاسک ہیں اس کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, پہلے قدم پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں, اس کو پبلک اسپیکنگ کہتے ہیں. پبلک اسپیکنگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر کینڈیڈیٹ نے اپنے گروپ کے سامنے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے, ہر ٹاسک سے پہلے ہم ایک کینڈیڈیٹ کو ڈیٹیل میں بریف کرتے ہیں, تاکہ اس کے ذہن میں جتنے سوالات جنم لے رہے ہیں وہ سارے سوالات اس کے اوپر ختم ہو جائیں, اس کے سوالات سارے اس کے ختم ہو جائیں, اور وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے ٹیسٹ کی طرف محنت کرے. صحیح. تو پبلک اسپیکنگ میں ہم اس کو 2 ٹاپک دیتے ہیں, اس کے پاس 3 سے 5 منٹ ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, اور 3 سے 5 منٹ ہی اس کو تیاری کے لیے دیے جاتے ہیں. اس کے اندر ہم اس کی لائن آف تھنکنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی کرٹیکل تھنکنگ, کانفیڈنس اس کے اندر کتنا ہے, اور وہ لوگوں کو کس طرح انسپائر کر سکتا ہے, ان سے کس طرح بات کر سکتا ہے.
جیسے ہی یہ ٹاسک ختم ہوتا ہے تو اس سیکوینس کا نیکسٹ ٹاسک سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو نیریٹو بیسڈ گروپ پلاننگ ایکسرسائز کہتے ہیں. اوکے. جو بالکل اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر اس کو ایک پلان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, ایک پرابلم دیا جاتا ہے جس کو ایک کینڈیڈیٹ 15 منٹ کے اندر ایک صفحے کے اوپر اس کا سلوشن لکھتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے ہر کینڈیڈیٹ سامنے آ کے اپنا سلوشن بتاتا ہے, اور اس کے بعد گروپ ایک بندے کو نامینیٹ کرتا ہے جو کہ فائنلی آ کے گروپ کے بہاف پہ پورا اپنا پلان بتاتے ہیں. اس کے اندر ہم اس کے بچے کی کمپریہنشن دیکھتے ہیں, اس کی ایبلٹی ٹو پلان دیکھتے ہیں, اینڈ اس اپروچ ٹو اے پرابلم کہ ایک پرابلم فیس ہوا تو اس کو کیسے اپروچ کرے گا وہ. یہاں پر ہمارے انڈور ٹاسک ختم ہو جاتے ہیں. اوکے. یہاں پر بچوں کو کچھ دیر کی بریک دی جاتی ہے جس میں وہ اپنے باہر آؤٹ ڈور ٹیسٹ کے ڈریس میں دوبارہ سے چینج اوور کرتے ہیں جا کے, اینڈ دین وی گو آؤٹ فار دا آؤٹ ڈور ٹاسک. اور آؤٹ ڈور ٹاسک میں ٹوٹل 5 ٹاسک ہوتے ہیں جن کے نام پروگریسو گروپ ٹاسک, سب گروپ ریس ٹاسک, کمانڈ ٹاسک, انڈیویجول آبسٹیکلس اینڈ میوچل اسیسمنٹ ہیں. اوکے. اس دن کا جو آؤٹ ڈور ٹاسک کا پہلا ٹاسک ہے وہ ہے پروگریسو گروپ ٹاسک. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ملٹری پلاننگ کی ایکسرسائز کی ایک سیمولیشن ہے جو چھوٹے لیول پہ ہے. ایک کینڈیڈیٹ کو زمین کے اوپر کچھ اسٹرکچرز بنے ہوتے ہیں, ان کے اندر اس کو ایک پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے, اس کے پاس کچھ مٹیریل ہوتا ہے دیٹ ہی ہیز ٹو ٹیک along with his team members to the finish line, اور the key to undergo this progressive group task is the teamwork. Okay. And Sir, جی میم پلیز سر میں ایک تو یہ چیز یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے بات کی, تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے بات کی, بہت سارے لوگوں کا, بچوں کا کل بھی یہ سوال آ رہا تھا کہ کیا اگر ان کی انگریزی تھوڑی سی کمزور ہے اور کیونکہ ان کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے, اردو ہے, تو وہاں کیا انگریزی میں بات کرنا لازم ہے؟ بالکل میم, میں اس چیز کو یہاں پہ کلیریفائی کر دوں کہ میم اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے جبکہ انگلش ہماری سرکاری زبان ہے. بالکل بالکل ایسے. اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, اور اسی طرح آرمڈ فورسز آف پاکستان میں بھی انگلش کو ایز سرکاری زبان استعمال کیا جاتا ہے, اور آئی ایس ایس بی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. آئی ایس ایس بی کی ہر بریفنگ سے پہلے کینڈیڈیٹ کو اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ انگلش کے اندر بات کریں, مگر کیونکہ وہ ہماری مادری زبان یا ہماری نیشنل لینگویج نہیں ہے تو کہیں پر اگر وہ اس میں پھنس جاتے ہیں تو ہی کین یوز 2 or 3 words in Urdu and then he continue from there. But it is important that if he continues in English. میرا خیال میں ایک چیز یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, اور انگریزی اب اس لیے بھی ضروری ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں, اگر ہم گیجٹس کی بات کریں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ظاہر ہے یہ اب انگریزی زبان کے اندر ہیں اور ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. جی بریگیڈیئر آراف حسین صاحب. جی یہ انگلش کے اوپر چونکہ کل بھی کافی اس پہ بات ہوئی. جی بالکل. دنیا کے جتنی سلیکشن ماڈلز ہیں, آپ یورپینس لے لیں, آپ جیپنیز لے لیں, ان کی جو سیکنڈ لینگویج ہے دیٹ از ٹیسٹڈ. سیکنڈ لینگویج کو اسی طرح ہی ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس طرح پرائمری لینگویج کو کیا جاتا ہے. آئی ایس ایس بی میں بھی ہم انگلش کو ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری پورا پرسنالٹی اسیسمنٹ کا ماڈیول اس کے اوپر بیس کرتا ہے. نو, اف اے کینڈیڈیٹ has a good personality and he shows the ability and agility and that passion to improve and learn, so we know that and then we take chance on that candidate and we recommend him. یہ نہیں ہے کہ وہ English doesn't become a serious handicap. Yes, he should have the ability actually to show that, you know, sort of passion and that ability that he can learn those traits and learn the language. اوکے. بالکل صحیح. مطلب سارا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ کسی کی پرسنالٹی اسسمنٹ کا کہ وہ اس کی اگر انگریزی بہت اچھی ہے تو درست ہے, بلکہ وہ انگریزی کتنی اچھی بول سکتا ہے, یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جی روبا آپ کو سوال کرنا چاہ رہی تھی. آئی ووڈ لائک یو ٹو کنٹینیو, کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے باقی تمام ٹیسٹ پر ایک نظر نہیں ڈالی. آئی ووڈ لائک یو ٹو کنٹینیو. بالکل میم, میں لاسٹ بات کر رہا تھا پروگریسو گروپ ٹاسک کی. وہ اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ملٹری ایکسرسائز کی ایک سیمولیٹڈ فارم ہے جہاں پر ایک ٹیم کے اندر کام کرتے ہیں. کی کمپوننٹس فار دیٹ ایکسرسائز آر, آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ, دا ٹیم ورک, دا پریکٹیکل ایبلٹی آف اے کینڈیڈیٹ اینڈ دا پلاننگ ایبلٹی آف اے کینڈیڈیٹ. اور اس کے بعد نیکسٹ ٹاسک آئے گا سب گروپ ریس ٹاسک. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک اسمال اسکیل کے اوپر ایک چھوٹی سی ریس ہے جس میں کینڈیڈیٹس کو کچھ رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد آخر میں ایک پرابلم سالو کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی ہم گروپ کو 2 اور چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ دونوں جو گروپ کے دونوں دھڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں. اس کی
جو چیزیں ہم اس سب گروپ ریس ٹاسک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس بچے کی فزیکل انڈیورنس کو دیکھتے ہیں, اس کی فزیکل اسٹرینتھ دیکھتے ہیں, اس کا ٹیم ورک دیکھتے ہیں, اور کم ٹائم کے اندر اس کے پلان کرنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں. اسی دن اگلا ایک اور ٹاسک آتا ہے جس کو کمانڈ ٹاسک کہتے ہیں. کمانڈ ٹاسک جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, گروپ کا ہر ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو باری باری گروپ کا کمانڈر بنا دیا جاتا ہے, اور ہر ایک کمانڈر کو ایک ڈفرینٹ قسم کا پرابلم دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنے گروپ کو لے کر اس پرابلم کے اندر سے گزرتا ہے. اس میں ہم لڑکے کی یا کینڈیڈیٹ کی لیڈرشپ ٹریٹس جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں, اس کی پلاننگ ایبلٹی ونس اگین بہت ہی زومڈ ان کر کے چیک کرتے ہیں کہ از ہی ایبل ٹو سالو سرٹن پرابلمس اینڈ ہز بیہیویئر بیسیکلی ان اے گروپ کینڈیڈیٹ ونس ہی از میڈ اے کمانڈر. بالکل صحیح. میں اس وقت بڑھنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ لیفٹننٹ آن بنت خالد کیانی. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ ISSB میں کینڈیڈیٹ کی جب نفسیات کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کی سائیکالوجی کا ٹیسٹ لیتے ہیں, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں جو کہ اس میں پوری ہونی چاہیے, اور اگر اس میں ذرا سی بھی کمی ہے تو وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟